बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। वज़ीर आज़म के मुशीर कौमी सलामती के तौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एडवाइज़र नेशनल सिक्योरिटी के तौर पर एक अहम नाम जो सामने आ रहा है वो जनरल रिटायर्ड नदीम अंजुम का है। जनरल रिटायर्ड नदीम अंजुम बतौर DGISI इमरान खान के दौर में अपॉइंट किए गए। उनको DGISI के तौर पर अपॉइंट किया गया अक्टूबर 2021 में। उसके बाद उनको जब ये जो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है जो 16 महीने की हुकूमत थी उसमें भी वो DGISI के तौर पर कंटिन्यू किया उन्होंने, और फिर उसके बाद हुकूमत ने उनको 1 साल की तौसीह दी, 1 साल की उनको एक्सटेंशन मिली। अब बहुत सी खबरें जो हैं, बहुत से रूमर्स गर्दिश कर रहे हैं, बहुत सी खबरें जो हैं वो फैलाई जा रही हैं कि जनरल नदीम अंजुम बतौर वज़ीर आज़म के मुशीर कौमी सलामती उनकी तैनाती का फैसला हो चुका है। इस वक्त चूँकि जो हमारे DGISI हैं, जो इस वक्त सिटिंग DGISI जो इस वक्त कंटिन्यू कर रहे हैं वो जनरल आसिम मलिक हैं, जो इस वक्त DGISI भी हैं और साथ साथ वो वज़ीर आज़म के मुशीर कौमी सलामती भी हैं। उनके पास 2 अहम ओहदे हैं, 2 अहम जिम्मेदारियां उस पर वो इस वक्त बराजमान है। एक वो DGISI के ओहदे पर और दूसरा वो वज़ीर आज़म के एडवाइज़र नेशनल सिक्योरिटी हैं, वज़ीर आज़म के मुशीर कौमी सलामती हैं। अब 2 जिम्मेदारियां तो उनके पास हैं। एक तो खबर ये आ रही है कि हो सकता है कि जनरल नदीम अंजुम को बतौर वज़ीर आज़म के मुशीर कौमी सलामती एडवाइज़र नेशनल सिक्योरिटी उनको तैनात कर दिया जाए या उनको जो है वो इस ओहदे पर फाइज कर दिया जाए। लेकिन सर खबरें इससे बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट हैं। हुकूमत का बिलखसूस पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है उसकी अहम आला क़यादत का फैसला है कि जो जनरल आसिम मलिक हैं वो इस वक्त DGISI के तौर पर तो अपनी खिदमात अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन वो वज़ीर आज़म के मुशीर कौमी सलामती के तौर पर इसी ओहदे पर कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि जो उनको वज़ीर आज़म का एडवाइज़र नेशनल सिक्योरिटी मुकर्रर किया गया। इसके साथ साथ अब जनरल नदीम अंजुम की जो खबरें आ रही थी ये इसलिए आ रही थी कि जब वो रिटायर हुए बतौर DGISI तो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो फौरी तौर पर उनको बतौर वज़ीर आज़म के मुशीर कौमी सलामती उनको मुकर्रर नहीं करना चाहती थी। ये क्योंकि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि ये जो सर्विसेज एक्ट है, ये जो सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत है और इसके बाद बहुत से मामलात हैं वो जब तक हल नहीं हो जाते, जब तक ये बिल्स पाकिस्तान की नेशनल असम्बली और पार्लियामेंट में मूव ऑन नहीं हो जाते तो तब तक हमें ये फैसला नहीं करना चाहिए। हालांकि ये बिल्कुल खबरें जो हैं ये बिल्कुल हक़ाइक़ से बरक्स हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर कौमी सलामती के तौर पर जनरल आसिम मलिक की जो अपॉइंटमेंट का फैसला है इस पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की जो सिविलियन क़यादत है, जो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट है वो एक पेज पर थी। और ये फैसला वज़ीर आज़म और हमारे जो फील्ड मार्शल हैं जनरल सैयद आसिम मुनीर उनकी बामी रजामंदी से तय हुआ और उसके बाद ये फैसला हुआ कि यही कंटिन्यू करेंगे जनरल आसिम मलिक बतौर DGISI और बतौर वज़ीर आज़म के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, वज़ीर आज़म के मुशीर कौमी सलामती के तौर पर वो कंटिन्यू करेंगे और ये फैसला जो है उसको बरकरार रखा गया और अब तक ये फैसला जो है उस पर काम हो रहा है। तो सर जनरल नदीम अंजुम साहब की जो वापसी का फैसला है वो अभी तक तो कोई फाइनलाइज नहीं हुआ। आगे क्या होता है मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी के मामलात हैं और बड़े हसास मामलात हैं, तो इस पर बहुत सोच समझ कर खबर देनी चाहिए। बहरहाल ये तो थी खबर जो मैंने आपके सामने रखी है। दूसरी खबर जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है जी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान। अच्छा, ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है ये बिल्कुल ऐसी ही एक मोमेंट है जिस तरह इमरान खान के दौर में PDM बनी, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बनी और उस वक्त का जो अपोजिशन अलायंस था जिसकी क़यादत मौलाना फजल रहमान जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह कर रहे थे, जो इमरान खान के ख़िलाफ़ उस वक्त फतवे जारी करते थे और कहते थे कि इमरान खान यहूदियों का एजेंट है,
یہ یہودی لابی ہے، یہ یہودیوں کا پیروکار ہے، اس کا پورا خاندان یہودیوں کے ساتھ ہے۔ تو اس وقت بڑے سخت بیانات دیا کرتے تھے، اور عمران خان ہر جلسے میں مولانا فضل الرحمان کو مولانا ڈیزل کہہ کے مخاطب کرتے تھے۔ میں آج بھی فضل الرحمان صاحب کی دل سے عزت کرتا ہوں، ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں، وہ ایک بڑے ڈیموکریٹک لیڈر ہیں۔ وہ محترمہ شہید بینظیر بھٹو کے دور میں لیڈر آف دی اپوزیشن رہ چکے ہیں، وہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہ چکے ہیں، وہ جو ہیں انہوں نے ایم ایم اے کے پلیٹ فارم سے بھی سیاست کی ہے، متحدہ مجلس عمل، وہ مرحوم قاضی حسین احمد جو جماعت اسلامی کے ایک بڑے اسپرچولسٹ لیڈر تھے، بڑے ایک سمجھ لیں کہ ایک بڑے نیک اور ایک بڑی روحانی شخصیت ہے، جن کی جو شخصیت تھی وہ بہت متاثر کن تھی اور بڑی خوبصورت انداز میں وہ سپیچ کرتے تھے۔ ان کے ساتھ فضل الرحمان صاحب کے بڑے دیرینہ اور جو ہے نا دوستانہ تعلقات تھے۔ تو سر یہ جو میں آپ کے سامنے خبر رکھنے لگا ہوں یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ یہ اصل میں جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے، یہ اس میں اس وقت کی اپوزیشن سلمان اکرم راجہ، مصطفیٰ نواز کھوکھر، اس کے بعد مخدوم جاوید ہاشمی، اس کے بعد حافظ حفیظ الرحمان، مطیع اللہ جان، جو کچھ پاکستان کے ایسے صحافی جو اس موجودہ نظام کے موجودہ سیٹ اپ کے خلاف ہیں، وہ بھی اس نظام کا حصہ ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ اس میں حبیب اکرم صاحب بھی ہیں اور بھی بہت سے لوگ ہیں۔ تو یہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے، اس کا بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ یہ حکومت کے خلاف ایک بڑی میسو قسم کی موومنٹ چلا سکتی ہے۔ یہ خبریں یہ آتی ہیں نا، اب مجھے نہیں پتا کہ یہ چلا سکتے ہیں یا نہیں چلا سکتے۔ بہرحال جی یہ ایک قومی کانفرنس تھی اپوزیشن کی، جس میں سیاسی رہنماؤں سمیت وکلاء، صحافیوں کا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہے وہ مزاحمت کرنے پر اتفاق ہوا، اور یہ لکھا گیا کہ جی اپوزیشن کی قومی کانفرنس سیاسی رہنماؤں، وکلاء، صحافیوں کا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مزاحمت کرنے پر اتفاق۔ اب اس میں کچھ تھوڑی بہت جو ہے وہ ٹسل بازی بھی ہوئی مطیع اللہ جان صاحب کی اور افضل بٹ صاحب جو پی ایف یو جے کے پریزیڈنٹ، پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے پریزیڈنٹ ہیں۔ تو اس میں جی تحریک تحفظ آئین پاکستان میں اس وقت پاکستان کے تحت قومی کانفرنس کا انعقاد ہوا، جس میں سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں، وکلاء، صحافیوں، دانشوروں اور سول سوسائٹی کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اب یہ خبر بڑی سننے والی ہے، سیاسی رہنماؤں نے آئینی ترمیم کو مسترد کر دیا۔ یہ تو بھائی پارلیمنٹ کے اختیار ہے، وہ انہوں نے کرنی ہے۔ پارلیمنٹ کو بے اختیار کرنے کی مذمت کی، وکلاء نے عدلیہ کو بے حیثیت کرنے اور صحافیوں نے پیکا ایکٹ کے خلاف آواز بلند کی۔ شرکاء نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مفاہمت کی بجائے مزاحمت کرنے پر اتفاق کیا، اور پی ٹی آئی کو مشورہ دیا کہ وہ مفاہمت کی بجائے مزاحمت کی راہ اپنائے۔ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ فضل الرحمان صاحب جی، نواز شریف دونوں بیٹھیں، 8 فروری میں جو جیتا اسے مینڈیٹ دیں، یہ اچکزئی صاحب کہہ رہے ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جمہوری ڈائیلاگس کے لیے تیار ہیں، اگر کوئی مذاکرات کرنا چاہتا ہے عمران خان سے ملاقات کی اجازت دیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اچکزئی صاحب کہہ رہے ہیں۔ یہ وہ اچکزئی صاحب کہہ رہے ہیں جن کو عمران خان جو ہیں وہ تانے دیا کرتے تھے کہ یہ اچکزئی جو ہے یہ قومی مجرم ہے، یہ ان چوروں اور ڈاکوؤں کا سہولت کار ہے۔ آج اعتماد کی بات ہے نا، خیر میں کیا بات کروں۔ پھر اس کے بعد جاوید ہاشمی صاحب میرے لیے بڑے قابل احترام، وسعت احترام، بڑے ریسپیکٹفل ہیں میرے لیے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ قربانیاں تاریخ کا حصہ ہیں، حقوق جدوجہد سے ملتے ہیں، پیچھے ہٹنے سے نہیں۔ جاوید ہاشمی صاحب جو ہیں ان کی بے شک پولیٹیکل ہسٹری بہت ڈیموکریٹک سوچ کی حامل ہے، اور ایک بڑے ڈیموکریٹک اور ایک بڑے جمہوری انسان ہیں۔ حالانکہ انہوں نے ضیاء الحق کے دور میں قید و بند کی صحبتیں برداشت کی ہیں، انہوں نے مشرف دور میں جب نواز شریف صاحب جلا وطن ہوئے تو اس وقت بھی انہوں نے جیلیں کاٹیں، اس وقت بھی انہوں نے قربانیاں دیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جاوید ہاشمی بڑے ڈیموکریٹک سوچ کے حامل شخص ہیں۔ جب عمران خان کے دھرنے تھے تو اس وقت بھی انہوں نے بہت سی چیزیں جو انکشافات کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ جیلیں اور قربانیاں ہی قوموں کو آزادی دلاتی ہیں، اور علماء کرام اور سیاسی کارکنوں کی قربانیاں تاریخ کا حصہ ہیں، حقوق جدوجہد سے ملتے ہیں، پیچھے ہٹنے سے نہیں۔ اسی طرح سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ قوم اسٹریٹ موومنٹ کے لیے تیار رہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں رہا، اب سڑکوں پر نکلیں گے، اسد کیسر کہہ رہے ہیں۔ لیاقت بلوچ جماعت اسلامی کے رہنما وہ کہہ رہے ہیں کہ بدنیتی کی بنیاد پر مصنوعی اکثریت سے پاس کی گئی ترامیم کو واپس کروانا ہوگا۔ تحریک انصاف مزاحمت کا راستہ اختیار کرے، ہم ساتھ کھڑے ہیں، یہ ایمان
ایمان مزاری کہہ رہی ہیں، جن کی والدہ تحریک انصاف کے دور میں فیڈرل منسٹر تھی فار ہیومن رائٹس کی، وفاقی وزیر تھی انسانی حقوق کی۔ اسی طرح اب بہت سے لوگ جو ہیں اس میں تھے، اس میں بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں کہ جی مذاکرات کرنے ہیں یا مزاحمت، یہ اختیار محمود اچکزئی اور راجہ ناصر کا ہے، کیونکہ راجہ ناصر کو انہوں نے لیڈر آف دی اپوزیشن مقرر کیا سینٹ میں تحریک انصاف نے، اور محمود اچکزئی کو قومی اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن مقرر کیا۔ اسی طرح اب فضل الرحمان صاحب بھی تھے اس میں، جی مطیع اللہ جان صاحب جو صحافی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ غیر اعلانیہ نہیں، اعلانیہ مارشل لا لگا ہوا ہے۔ جس طرح سے میڈیا عدالتوں اور حکومتوں کو چلایا جا رہا ہے، اس سے بڑا اعلان کیا ہوگا؟ جس طرح انہیں کنٹرول کیا جا رہا ہے، اب کسی اعلان کی ضرورت نہیں رہی۔ یہ بالکل ویسے ہی مارشل ہے جو ضیاء الحق کے دور میں لگا ہوا تھا۔ اسی طرح سینیٹر مشتاق کہتے ہیں کہ شہروں، گلیوں، چوراہوں اور پریس کلب غرض پر ہر جگہ مزاحمت کی ضرورت ہے۔ آج ہم پیکا ایکٹ لگا ہوا ہے اور یہ اسی حکومت کے ایوانوں سے آیا، یہ حبیب اکرم صاحب کہہ رہے ہیں۔ اب یہ بہت سی باتیں جو کی جا رہی ہیں، یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ آج اس سوچ کے خلاف ہیں، لیکن سر یہ لوگ کل اسی سوچ کے حمایتی تھے جو آج یہ باتیں کر رہے ہیں۔ میں ٹو بی ویری آنیسٹ اگر بات کروں، دیکھیں یہ جو قانون سازی ہے یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے، بنیادی لیجسلیشن پارلیمنٹ نے کرنی ہے۔ پارلیمنٹیرینز کو عوام جو ہے اسی لیے ووٹ دیتی ہے، عوام اپنے منتخب نمائندوں کو اسی لیے اسمبلی میں بھیجتی ہے اپنے ووٹ کی طاقت سے کہ وہ وہاں پر جائیں اور وہاں پر جا کر عوام کے حقوق کی آواز بلند کریں، وہاں پر جا کر عوام کے رائٹس کے لیے آواز اٹھائیں، وہاں پر جا کر عوام کی بنیادی لیجسلیشن جو ہے اس کے حوالے سے بات کریں۔ سر پارلیمنٹ تو سب کی ماں ہے، اسی عدالت کے ہاتھ باندھ دیے گئے جس عدالت نے پاکستان کے منتخب وزرائے اعظموں کی توہین کی، جس عدالت نے پاکستان کے ایک منتخب وزیر اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار پر لٹکانے کا حکم دیا، جس عدالت نے سب سے زیادہ وزیر اعظم رہنے والے پاکستان کے ایک ڈیموکریٹک لیڈر نواز شریف کے ساتھ زیادتیاں کی، جس عدالت نے اس کو پینما جیسے جھوٹے اور بدنما کیس میں، میں یہ کیا کہوں کہ یہ کہوں کہ بہت بڑا جو ہے ایک ایسا جھوٹ کا پلندہ جس کو لا کر پاکستان کے منتخب وزیر اعظم کو، 3 بار وزیر اعظم رہنے والے شخص نواز شریف کو زور زبردستی اقتدار سے اتار کے اس کی اور اس کے مینڈیٹ کی تذلیل کی گئی، انہی عدالتوں کے ہاتھ باندھے گئے۔ اسی لیے 26ویں ترمیم ہوئی، اسی لیے 27ویں آئینی ترمیم ہوئی کہ یہ جو جوڈیشل انجینئرنگ تھی یہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے۔ لیکن آج کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل غلط ہو رہا ہے۔ اور بھائی کیا آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عدالتوں کو وہ اختیار مل جائے کہ وہ پاکستان کے منتخب وزرائے اعظموں کو اٹھا کر باہر پھینک دے؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ وہ عمران خان کو 2018 کی طرح دھونس دھاندلی سے لا کر پاکستان کی وزارت عظمیٰ پر مسلط کر دے اور اس کے بعد پاکستان کا بیڑا غرق ہو جائے؟ یہ آج کس لیے تحریک تحفظ آئین پاکستان بنی ہے؟ صرف اسی لیے کہ سر جن کو اپنے مفادات ہیں ان کے مفادات پورے نہیں ہو رہے۔ سر بات اتنی ہے اور بات کوئی نہیں ہے۔ تو سر یہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہے، یہ نظام کہیں نہیں جا رہا، یہ نظام اگلے 10-20 سال بھی چلے گا، اور سر بڑی شدت کے ساتھ، اور آپ دیکھیے گا کہ بڑی جو ہے وہ تیزی کے ساتھ اس نظام میں آپ کو بہت سی ایسی چیزیں نظر آئیں گی جو میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں، آنے والے سالوں میں اس نظام کو مزید مضبوط کر دیں گی۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ میں ملاقات ہوگی۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔